अच्छी शोहरत। जब हम रूहानी पेशवाओं का इंतखाब करते हैं तो हमें ऐसे अफराद की तलाश करनी चाहिए जिन पर लोग भरोसा करें। मैं मिशेल हूँ। अभी असूल वाज़िया तौर पर एक और असूल से मुतालिक है जिसे हम देख चुके हैं, असूल नंबर 27, पहले जब हमने मुस्तनिद रूहानी पेशवा मुकर्रर करने की बात की थी। लेकिन इस ख़ास सूरत हाल में हम तीमोथियस के ख़त पर गौर करेंगे जो कि हमें इस असूल की एक शानदार मिसाल देता है। अब इसको समझने के लिए एक नज़र पीछे देखते हैं। आइए पहले सफ़र पर वापस चलते हैं और इस ईज़ा रसानी पर गौर करें जो पालूस और बरनबास पर आई, लेकिन ख़ास तौर पर पालूस पर। इस पहले सफ़र पर जब वो तीमोथियस के आबाई शहर लुस्त्रा में था, और हम इसके बारे में अमाल के बाब 14 आयत 19 में पढ़ते हैं। कुछ यहूदी अंताकिया से आए थे, और दोबारा अब ये पस्तिया का अंताकिया है, ये शाम का अंताकिया नहीं है। ये पहले सफ़र के बारे में बयान है। फिर बाज़ यहूदी अंताकिया और इकोनियम से आए और लोगों को अपनी तरफ करके पालूस को सिंगसार किया और उसको मुर्दा समझकर शहर के बाहर घसीट ले गए। अब ज़रा सारे मंजर पर गौर करें कि क्या हुआ। मगर जब शागिर्द उसके गिरदा गिर्द आ खड़े हुए, अब सवाल ये है कि ये शागिर्द कौन है? शागिर्द वो हैं जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। वो मसीही कहलाने से पहले शागिर्द कहलाते थे। चुनाचे लिखा है कि मगर जब शागिर्द उसके गिरदा गिर्द आ खड़े हुए तो वो उठकर शहर में आया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दरबे को चला गया। मैं चाहती हूँ कि आप ये तसव्वुर करें कि शागिर्दों के इस हल्के में बिलाशुबा तीमोथियस नाम का एक नौजवान था। ये पहला मौका था जब पालूस उसके आबाई शहर में खुशखबरी की मुनादी करने आया था। तो तीमोथियस ने ये सब होते देखा। तीमोथियस ने पालूस को संसार होते देखा था, और कोई शक नहीं कि वो अपनी माँ और नानी के साथ वहाँ खड़ा है। लुइस उसकी नानी थी और यूनिके दरअसल उसकी माँ थी, और हम इन दो औरतों के नाम जानते हैं क्योंकि पालूस के तीमोथियस के नाम आखिरी खत में उसने उनका नाम लेकर जिक्र किया है। तो जाहिर है वो इस दायरे में खड़े थे, और हम इसके बारे में अमाल 16:1 में पढ़ते हैं। फिर वो दरबे और लुस्त्रा में भी पहुंचा तो देखो वहाँ तीमोथियस नाम एक शागिर्द था। अब ये वापसी का सफ़र है, ये दूसरा सफ़र है, और वो एक बार फिर तीमोथियस के आबाई शहर आते हैं और देखें कि हमारे पास यहाँ एक शनाख्त है। उसकी माँ तो यहूदी थी जो ईमान ले आई थी, वो यूनिके थी, वो उसकी माँ थी। लेकिन गौर करें कि हवाला बताता है कि उसका बाप यूनानी था, गैर ईमानदार, और हो सकता है कि उसी लम्हे जब पालूस लुस्त्रा वापस आया तो तीमोथियस का बाप ज़ुइस के मंदिर में इबादत कर रहा होगा जो लुस्त्रा शहर के बिल्कुल बाहर था। हम जानते हैं कि वहाँ ज़ुइस का मंदिर था, बस वो काफिर था, मुशरिक था, और इसलिए हमारे पास इस नौजवान के निस्बत यहाँ एक शनाख्त है, और हकीकत ये है कि वो रूहानी तौर पर बढ़ने लगा है। जाहिर है क्योंकि आयत 2 में नोटिस है। हम ये अल्फाज पढ़ते हैं, तीमोथियस की शोहरत। वो लुस्त्रा और इकोनियम के भाइयों में नेक नाम था। अब कुछ हुआ। आप देखते हैं तीमोथियस की ज़िंदगी में पहली बार जब पालूस इंजील की मुनादी करने के लिए लुस्त्रा आया और उसे संसार कर दिया, और अब पालूस और सिलास के साथ दूसरे सफ़र पर उस शहर में वापस आ रहे हैं। एक ईमानदार के तौर पर, एक शागिर्द के तौर पर उसकी शोहरत में नुमाया इजाफा हुआ, क्योंकि जब पालूस आया तो लोगों ने उसे पहचान लिया। आप उनकी फिर से मुलाकात को तसव्वुर कर सकते हैं। पहले तजर्बे के बारे में बात कर रहे हैं, उस वक्त के बारे में बात करते हुए जब उसे संसार किया गया था और खुदा ने उसे कैसे संभाला और शिफा दी थी। और फिर तीमोथियस से शायद पहली मुलाकात का होना, हो सकता है वो तीमोथियस से इत्तफाकन मिला हो, उसे शायद याद नहीं था, लेकिन लुस्त्रा और इकोनियम के भाई बहनों में तीमोथियस के बारे में बहुत चर्चा था, अगरचे ये सिर्फ 15 मील दूर था, जो कि उस ज़माना में बहुत तवील सफ़र था। उसकी शोहरत बढ़ रही थी, और उस शोहरत की वजह से पालूस ने फ़ैसला किया, और यहाँ हमारे पास अमाल 16 की आयत 3 में है। पालूस ने चाहा कि तीमोथियस मेरे साथ चले। क्यों? क्योंकि उसकी अच्छी शोहरत थी। ये हवाला ये नहीं कहता कि रूहुल कुद्दस ने पालूस से कहा, हालांकि ये हो सकता था कि रूहुल कुद्दस उसकी रहनुमाई करता और फरमाता,
میں چاہتا ہوں کہ آپ تیموتھیوس کو اپنے ساتھ لے جائیں کیونکہ میں نے اسے آپ کے ساتھی کے لیے چنا ہے۔ حوالہ اس طور سے رہنمائی نہیں کرتا۔ اس کے برعکس ہم یوں پڑھتے ہیں پالوس اس کی شہرت کی وجہ سے چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ جائے۔ اور جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے ایک بار پھر میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا چاہتی ہوں کہ خدا بطور انسان ہم پر ذمہ داری ڈالتا ہے کہ ہم کلام خدا کی بیان کردہ سچائیوں کی بنیاد پر فیصلے کریں۔ اب جو ہم آگے بڑھیں گے ہم اس کے متعلق جانیں گے۔ ہم پہلا تیموتھیوس اور تیتس میں داخل ہوتے ہیں جہاں پالوس صاف اور واضح طور پر بتاتا ہے کہ اچھی شہرت کا کیا مطلب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی بیان کردہ سچائیوں کے مطابق اچھی شہرت تھی، اور اس کی وجہ سے پالوس نے فیصلہ کیا اور اس چاہت کا اظہار کیا کہ وہ ایک مشنری ساتھی بنے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا، تیموتھیوس مشنری ٹیم میں شامل ہو گیا، اور پالوس کی زندگی کے اختتام تک جب نیرو بادشاہ کی وجہ سے اس کی شہادت ہو گئی وہ ایک بہت بہت وفادار ساتھی بنا رہا۔ اب یہاں اصول کے سلسلے میں تھوڑا سا کوسین ہے کیونکہ اصول کا تعلق نیک نامی سے ہے، اس کا تعلق اچھی شہرت کی بنیاد پر لوگوں کو منتخب کرنے سے ہے۔ لیکن میں صرف ایک ایسی چیز کو اجاگر کرنا چاہتی ہوں جو دلکش ہے، جو ہمیں واقعی ایک اور اصول سے متعارف کرواتی ہے، لیکن میں صرف اس کی طرف اشارہ کرنے جا رہی ہوں کیونکہ ہم نے پڑھا کہ جب پالوس نے چاہا کہ یہ میرے ساتھ چلے، بس اس کو لے کر ان یہودیوں کے سبب سے جو اس نواح میں تھے اس کا ختنہ کر دیا، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ اس کا باپ یونانی ہے۔ اب کیا یہ دلکش نہیں ہے؟ وہ یروشلیم گئے، انہوں نے ان ایمانداروں کے ساتھ جو فریسی تھے ان کے ساتھ شاید بحث کی، جن کا کہنا تھا کہ نجات پانے کے لیے آپ کا ختنہ ہونا ضروری ہے۔ اور پالوس اور برناباس نے پطرس اور خداوند مسیح کے سوتیلے بھائی یعقوب کے ساتھ براہ راست بحث کی کہ ختنہ کا نجات سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہاں پالوس اس کا ختنہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ کیوں؟ یہودیوں کی وجہ سے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ پالوس کا طریقہ کار میں ایک بہت ہی دلچسپ وضاحت ہے۔ مجھے پیراگراف ختم کرنے دیں اور ہم اس پر دوبارہ بات کریں گے۔ اس نے اس کا ختنہ ان یہودیوں کی وجہ سے کیا جو ارد گرد کے علاقہ میں تھے، اور وہ جن شہروں میں سے گزرے تھے وہاں کے لوگوں کو وہ احکام عمل کرنے کے لیے پہنچاتے جاتے تھے جو یروشلیم کے رسولوں اور بزرگوں نے جاری کیے تھے۔ بس کلیسیائیں ایمان میں مضبوط اور شمار میں روز بروز زیادہ ہوتی گئیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ مقامی کلیسیا پختہ ہو رہی تھی اور وہ روحانی طور پر بڑھ رہے تھے، لیکن وہ مسیح کا پرچار بھی کر رہے تھے کیونکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یسوع مسیح کو جان رہے تھے۔ اب وہ واپس ختنہ کے مسئلہ کی طرف آتے ہیں۔ آپ دیکھیں جیسا کہ میں نے پہلے کہہ چکا ہوں، یہ طریقہ کار میں آزادی ہے۔ پہلے کرنتھیوں میں پالوس نے یہ الفاظ لکھے، یہودیوں کے لیے میں یہودی بنتا تاکہ یہودیوں کو کھینچ لاؤں۔ یہ بتاتا ہے کہ پالوس نے تیموتھیوس کا ختنہ کیوں کیا تھا۔ بے شرح غیر قوم کے لوگوں کے لیے بے شرح بنا۔ میں سب آدمیوں کے لیے سب کچھ بنا ہوں تاکہ کسی طرح سے باس کو بچاؤں۔ دوسرے لفظوں میں جہاں تک پالوس کا تعلق تھا ختنہ کا نجات سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور ہم اسے بہت واضح طور پر دیکھتے ہیں۔ اگر وہ بنیادی طور پر غیر قوموں کی خدمت کرنے جا رہے ہوتے تو پالوس شاید اس کا ختنہ نہ کرواتا، لیکن چونکہ وہ بنیادی طور پر یہودی لوگوں میں خدمت کر رہے تھے، وہ قطعی یہ نہیں چاہتا تھا کہ ایمان کے وسیلہ فضل ہی سے نجات کے پیغام کو پہچاننے کے معنی میں یہ ایک رکاوٹ بن جائے۔ تو یہاں آپ کو طریقہ کار میں آزادی ہے۔ تو یہاں ہمارے پاس اصول موجود ہے۔ اب اصول کی طرف آتے ہیں۔ میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہوں گی کہ وہاں کیا ہوا۔ یروشلیم میں ختنہ اور ایمان کے وسیلے سے فضل سے نجات کے بارے میں ان کی گفتگو میں کوئی تضاد نہیں ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ اور پالوس نے اپنے پیغام سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، لیکن وہ یسوع مسیح کے لیے لوگوں کو جیتنے کے لیے لاہے عمل میں ہمیشہ آزاد تھا۔ اب واپس اصول کی طرف چلتے ہیں۔ اچھی شہرت۔ جب ہم روحانی پیشواؤں کا انتخاب کرتے ہیں تو ہمیں ایسے افراد کو تلاش کرنا چاہیے جن پر لوگ بھروسہ کریں، اور اس کا اظہار ہم یہاں تیموتھیوس کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ اس کا خوب چرچا تھا۔ جب ہم پہلے تیموتھیوس کے پہلے خط میں آتے ہیں جو کہ پالوس رسول کی طرف سے کئی سال بعد لکھا گیا تھا، پہلی بار قید سے باہر آنے کے بعد، اور اس نے تیموتھیوس کو لکھا جو افسس میں تھا۔
اور اس روحانی پیشواؤں کی تقریری کے سلسلے میں یہ ہدایات دی، اور اس نے کہا، پہلا تیموتھیوس باب 3، یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے، پس نگہبان کو بے الزام ہونا چاہیے، جس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اس کی اچھی شہرت ہو، اور تیموتھیوس کے پاس یہی تھا، اس کا خوب چرچا تھا، اور بلا شبہ اس اچھی شہرت کی وجوہات تھیں۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس کی اچھی شہرت تھی، لسترا اور اکونیم کے بھائیوں میں اس کی شہرت تھی۔ ہم وہی چیز دیکھتے ہیں جب پالوس نے بعد میں تیتس کو لکھا تھا، یہاں اس کا ترجمہ ہے بے الزام کیا گیا ہے۔ میں نے تجھے کریتے میں اس لیے چھوڑا تھا کہ تو باقی ماندہ باتوں کو درست کرے اور میرے حکم کے مطابق شہر با شہر ایسے بزرگوں کو مقرر کرے۔ اور پھر وہ کہتا ہے بزرگ کو بے الزام ہونا چاہیے یا اس کی اچھی شہرت ہونی چاہیے۔ ویسے جب اس نے تیموتھیوس کو خط لکھا اور بزرگوں یا روحانی پیشواؤں کے بارے میں بات کی تو اس نے نگرانوں کے بارے میں بات کی۔ اس نے لفظ ایپسکوپوئی استعمال کیا، لیکن یہاں جب اس نے تیتس کو لکھا جب وہ کریتے میں تھا، اس نے ایک مترادف استعمال کیا۔ وہ بزرگوں کے بارے میں بات کرتا ہے جو پریسبیٹری ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں اس نے ان الفاظ کو بطور مترادف استعمال کر کے کلیسیا کے روحانی پیشواؤں کا حوالہ دیا۔ لیکن یہاں ہم نقطہ یہ ہے کہ اچھی شہرت کلیسیا میں روحانی پیشواؤں کی نسبت سے بہت اہم ہے۔ یہ ہمیں عملی سوال کی طرف لے جاتا ہے جسے ہم غور و فکر اور رد عمل کہتے ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ لسترا میں موجود بھائی اور بہنیں تیموتھیوس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہوں گے؟ کیونکہ جب پالوس اس دوسرے مشنری سفر پر واپس وہاں پہنچا تو حوالہ کچھ یوں بیان کرتا ہے، بھائیوں اور بہنوں نے اس کے بارے میں اچھی گواہی دی۔ آپ کے خیال میں انہوں نے اس کے بارے میں کیا گواہی دی ہوگی؟ خیر، اس سے ایک نیا دروازہ کھلتا ہے۔ میں قیاس کے لیے سوچتی ہوں، لیکن میں اس حوالے پر واپس جانا چاہتی ہوں جو پالوس نے تیموتھیوس کو لکھا تھا، آخری خط جو پالوس نے کبھی لکھا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ وہ مرنے والا ہے، اور اس نے تیموتھیوس کو یہ الفاظ دوسرے تیموتھیوس کے باب 3 میں لکھے، مگر تو ان باتوں پر جو تو نے سیکھی تھی اور جن کا یقین تجھے دلایا گیا تھا یہ جان کر قائم رہ کہ تو نے انہیں کن لوگوں سے سیکھا تھا، اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دانائی بخش سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہاں وہ اس کی ماں اور نانی کے حوالہ دے رہا ہے۔ وہ خدا سے ڈرنے والے یہودی تھے جو بلا شبہ پالوس کے پہلے سفر میں مسیح کے پاس آئے تھے، لیکن انہوں نے تیموتھیوس کو بچپن ہی سے سکھایا تھا، اگرچہ اس کا باپ ایک لادین تھا جو غالباً زیوس کے مندر میں عبادت کرتا تھا۔ اس کی وفادار ماں اور نانی تھی جو پرانے عہد نامہ پر یقین رکھتی تھی، اور وہ مزید کہتا ہے ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے، نہ صرف پرانا عہد نامہ بلکہ نیا عہد نامہ بھی۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ مجھے یقین ہے کہ یہاں اس وقت جب پالوس اسے خط لکھ رہا ہے وہ واقعی خدا پرستی کے بارے میں جو تعلیم اسے حاصل تھی اس کے لیے اس کی تعریف کر رہا ہے، خدا کی مرضی سے ہٹ کر چلنے والوں کو ملامت کرنے کے لیے، غلط عقیدہ رکھنے والوں کی اصلاح کرنے کے لیے، راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ اس کی عکاسی بھی ہے جو لوگ تیموتھیوس میں دیکھ رہے تھے۔ جب پالوس اس کے آبائی شہر واپس آیا تو سب کے بارے میں اچھی گواہی دی۔ سب سے پہلے وہ مرد خدا بن رہا تھا، وہ پہلے سے ہی راست بازی میں تربیت کی عکاسی کر رہا تھا جس کے بارے میں وہ سیکھ رہا تھا، جس نے اسے اچھی شہرت دی۔ اب اس سے آگے جب میں اس سوال پر غور کرتی ہوں تو ہم قیاس کر سکتے ہیں جب پالوس واپس آیا تو لوگ تیموتھیوس کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے۔ میرے خیال میں وہ کہہ رہے ہوں گے تیموتھیوس ایک اچھا بیٹا ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ کہہ رہے ہوں گے وہ واقعی اپنی ماں اور نانی سے پیار کرتا ہے، اور میرا خیال ہے وہ کہہ رہے ہوں گے اس حقیقت کے باوجود کہ اس کا باپ یونانی اور ملحد بت پرست اور زانی اور جھوٹے معبودوں کا پرستار ہے، پھر بھی تیموتھیوس اپنے والد کا احترام کرتا رہا ہے۔ اگرچہ وہ اپنے والد کے طرز زندگی پر نہیں چلا، پھر بھی وہ احترام کر رہا ہے، کیونکہ ممکن ہے پالوس نے اسے سکھایا تھا اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، اور اگرچہ وہ ایک ملحد ہے
میرے خیال میں وہاں کے لوگوں نے اس کا رویہ دیکھا اور اپنے عقیدے سے سمجھوتا کیے بغیر وہ اب بھی اپنے والد کی عزت کرتا تھا کیونکہ وہ اس کا باپ تھا۔ میں اندازہ لگا رہی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے یہ ایک بہت ہی ممکنہ منظر ہے۔ اور ایک اور بات میں سوچتی ہوں کہ شاید وہ تیموتھیوس کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے جس نے اسے اچھی شہرت دی۔ یہ یسوع مسیح اور دوسروں کا حقیقی خادم ہے۔